औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ मेरी बताइए आपको आ रही है, ताकि सही रहे सिलसिला और म्यूट पे ना हम रहें। ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां दे और आसानियां बांटने वाला हम सबको बना दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरानुल हकीम का 5वां पारा यानी सूरह निसा है, हमारी कंटिन्यू ही रहेगी, लेकिन कुरानुल हकीम का 5वां पारा जो है उसका हम अल्हम्दुलिल्लाह आगाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसनातु, और शादीशुदा औरतें, मिनन निसाई, औरतों में से, इल्ला मा मलकत, मगर जो मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, किताब अल्लाह, लिखी हुई है बात अल्लाह की, अलैकुम, तुम पर, व उहिल्ला, और हलाल किया गया, लकुम, तुम्हारे लिए, मा वराआ, जो इसके अलावा है, ज़ालिकुम, इसके, अन तब्तगू, ये कि तुम तलाश करो या हासिल करो, भी अम्वालिकुम, अपने मालों के साथ, मोहसिनीना, पाक दामन बनते हुए, गैरा मुसाफिहीना, ना बदकारी करने वाले, फमस्तमताअतुम, तो जो फायदा उठाया तुमने, बिही, साथ उसके, मिनहुन्ना, उन औरतों से, फ़आतूहुन्ना, तो दे दो उनको, उजूरहुन्ना, उनके मेहर, फरीजतन, बतौर फरीजा, वला जुनाहा, और नहीं है कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फीमा, उस मामले में जो, तरदईतुम, जो बहम रजामंद हुए तुम, मिन बादिल फरीजाती, साथ उसके यानी मेहर को फर्ज करने के बाद, इन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलीमन हकीमा, इल्म वाला और हिकमत वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमने 4th पारा कंप्लीट किया था तो कुछ महरम रिश्तों के बारे में बयान फरमाया था कि कुछ ऐसे महरम रिश्ते हैं जिनके साथ निकाह बिल्कुल नहीं हो सकता। इस पारे के आगाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी जो बीवियां हैं यानी वो ब्याही हुई औरतें, यानी औरतों से में से उनसे निकाह मुमकिन नहीं जो पहले से शादीशुदा हैं, और जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी लौंडियां, और जो मैदान जंग में जिहाद के बाद तुम्हारे पास आती हैं, जिन्हें शरीयत के उसूल के मुताबिक किसी को दिया जाता है। ऐसी औरत अगर निकाह शुदा हो तो जब वो जंग के बाद आएगी तो इसका पिछला निकाह खत्म हो जाएगा। अब मुसलमान उससे बतौर लौंडी फायदा उठा सकते हैं। मुसलमान औरत से शादी पर शादी नहीं हो सकती मगर किसी गैर मुस्लिम से जो कि जंग के बाद हाथ आती है, तो फिर क्या हुआ, उसके साथ निकाह भी किया जा सकता है और उसे बतौर लौंडी भी रखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि अब लौंडी का सिलसिला खत्म हो गया तो उस सूरत में क्या होगा कि निकाह किया जा सकता है उससे मुसलमान करने के बाद। बनो हतफान के साथ गजवा औतास हुआ 8 हिजरी में, जिसमें दुश्मनों की औरतें हाथ आईं और उनके शौहर भी उस वक्त जिंदा थे, तो उनकी हैसियत को फिर बाकायदा तौर पर इस आयत मुबारका ने वाज़िया कर दिया कि अब वो गुलामी के अंदर आ गई हैं, या तो अपने आप को आज़ाद करा लें, यानी गुलाम को ये जो है सहूलत मकातबत की दी जाती है कि इससे मुराद ये होती है कि गुलाम रकम देने का वादा करके कि कहे कि मैं इतनी रकम दे दूंगा, तो आका शरीयत की रूह से अब क्या करेगा कि गुलाम को अगर वो कमाई दे देता है अपनी, तो उसके बाद उसको फिर आजाद कर दिया जाता है। तो कहा गया कि इस्लाम में गुलामी बाकायदा इदारा नहीं है और ना ही इसका सबक दिया जाता है।
غلام اور لونڈی جو تھے وہ رکھنا نہ فرض ہے اور نہ واجب اور نہ سنت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت عربوں کے ہاں یہ رواج ایسا تھا کہ وہاں پر غلاموں کی باقاعدہ طور پر منڈیاں لگائی جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اصلاحات کے ساتھ غلامی کی بھی اصلاح کی, اور یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ تمہارے بھائی بند ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو کوئی امپلائی کے ساتھ کرتا ہے, یعنی انسان جو ہے وہ بحیثیت سب برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو پہنتے ہو وہ پہناؤ, ان سے محبت اور شفقت کرو اور حسن سلوک کرو. غلاموں کو آزاد کرنا ایک کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑا اجر کے بعد ہے. یہ مستحقین جو زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کے اندر سے غلام بھی ہوتے ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ انہوں نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا تھا. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد کوئی ایسا جمعہ نہ گزرا جب انہوں نے غلام کو آزاد نہ کیا ہو, اور اگر وہ کسی ہفتے کسی وجہ سے غلام آزاد نہیں کر پاتے تھے تو اگلی مرتبہ دو یعنی پلنٹی کر کے اس کو پھر آزاد کیا کرتے تھے. آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنایا جائے تو کیا ہوگا, یہ اس کے لیے بھی باعث شرم بات ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کا سلسلہ جو لونڈیوں کا اور غلاموں کا تھا اس کو جو ہے اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے. غزوہ خیبر کے بعد حضرت صفیہ بنت حجیج جو تھیں وہ غلاموں کی صورت میں آئی تھیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کروا کر پھر ان سے نکاح فرما لیا تھا, اور وہ ام المومنین میں سے ہیں. اسی طریقے سے پھر کہا گیا کہ اس تمام بات کے بعد کہا گیا کہ وہ جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے, یعنی مہر کی جو بات تمہارے لیے ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان کو حلال کیا گیا ہے, تو پھر کیا کرو کہ تم ان کا مہر ادا کر دو جن سے تمہاری خواتین سے تمہاری شادی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے فمستمتعتم کہ جن سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے, یعنی فائدہ اٹھانے سے مراد کہ ان خواتین کی رخصتی بھی ہوئی ہے, تو مہر کو تم سمجھتے رہو اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو تم باہم رضامند ہو گئے اس کے بعد. یعنی اگر میاں بیوی کی آپس میں بات ہو جاتی ہے کہ جو یہ مہر کی رقم ہے میں تمہیں نہیں دے پاؤں گا یا دے دیتا ہوں, یا بیوی جو ہے وہ خود بذات خود جو ہے وہ اس کو معاف کر دیتی ہے, تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے آپس کے دونوں کے بات چیت کے اندر ہے. پھر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ تم نے کیا زبردستی ان سے معاف کروایا تھا یا پھر کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے تم سے اس کو خود کہا کہ ہم تمہیں معاف کر دیتی ہیں. اب اس تمام تر آیت مبارکہ کے اندر جو چیز واضح کی گئی وہ یہ تھی کہ پہلے کہا گیا کہ شادی شدہ عورتوں میں سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی, لیکن کیا ہوا کہ جو تمہارے پاس غلامی کی صورت میں آ گئی ہیں تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو رکھا ہے, تو تم ان کو آزاد کرواؤ اور اس کے بعد کیا کرو نکاح کر سکتے ہو. اور پھر ساتھ میں کہا گیا کہ تمہارا جو پاک دامن بنتے ہوئے یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھتے ہو یا ان کو کسی بدکاری کے اوپر آمادہ کرتے ہو, کیونکہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جو لونڈی اور غلام ہوتے تھے نا وہ ان کے ساتھ خود تعلق قائم نہیں کرتے ہوتے تھے, یعنی لونڈیوں کے ساتھ وہ ان کو بدکاری کرنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے. تو اسی لیے کہا گیا کہ تم کیا کرو ان کو خود سے جو ہے اگر تم اس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اور نہ بدکاری کرنے والے تم ہو. پھر کہا گیا کہ جو خواتین جو تمہارے عقد کے ہیں جن اندر ہیں جن سے تم نے فائدہ اٹھا لیا تو ان کا مہر بھی ادا کرو. پھر یہ اگلی بات جو کی گئی وہ یہ کہا گیا کہ آپس میں تمہاری باہمی مشاورت ہے کہ مہر لینا ہے یہ نہیں لینا, اس کے درمیان جو تمہاری آپس میں باہمی مشاورت ہے اس کے اوپر تم عمل کرتے رہو. اور ساتھ پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے, مراد کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جو تم ظاہر کر رہے ہو یا تمہارے دل کے اندر جو گمان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور حکمت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی کسی قسم کی کوئی جو اس کا حق چھیننے والی بات ہے نا, یعنی اس کی حق تلفی کسی صورت بھی نہ ہو پائے. اب کہا گیا کہ شادی مطلب ایک بات یہ جو آتی ہے اس کے اندر یہ والی بات ہوئی کہ نکاح اصل میں اب کیا کیسے جائے گا. نکاح کے لیے ہوگا کہ لڑکا جو ہے وہ لازمی ایک خاتون کو یا لڑکی کو تلاش کرے گا,
یا مرد یا عورت سمجھ لیں. اس کے بعد ایجاب قبول ہوگا, حق مہر کو ادا کیا جائے گا, اور شادی کا مقصد جو ہوگا وہ حسان ہوگا. ہے صاد الف نون, یہ لفظ جو ہے اگر آپ غور کریں سیکنڈ آیت مبارکہ کے اندر جو محسنین لکھا ہوا ہے, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے یعنی ہا سواد اور نون. یہ جو ہا سواد اور نون حسن کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پاک دامنی ہوگی, یعنی نیت کیا ہوگی کہ آگے نسل کی تکمیل کرنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام تر قوانین پر چلتے ہوئے عمل کرنا ہوگا, اور آزاد شہوت رانی کو ختم کرنا ہوگا, گواہان کی موجودگی میں ہوگا, اور ولی کی رضامندی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کسی صورت بھی نہیں ہوتا. اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وملم, اور جو کوئی نا یستطیع استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے تاولن فراغی کی این کیا کہ وہ نکاح کرے المحسنات خاندانی عورتوں سے, المومنات مومن عورتوں میں سے, فمما تو اس میں سے جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ, من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے, المؤمنات مومن, واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتا ہے, بی ایمانکم تمہارے ایمان کو, بعضکم تم میں سے بعض, من بعضن بعض سے, فانکحوا ہننا تو نکاح کر لو ان سے, بھی اذنی ساتھ اذن کے, اہلہنہ ان کے اہل کے, وآتوہنہ اور دو ان کو, اجورہنہ ان کے مہر, بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے, محسنات سارے نکاح میں محفوظ ہونے والیاں, غیر مصافحات نہ بدکاریاں کرنے والیاں, ولا متخذات اور نہ بنانے والیاں, اخدان چھپے دوست, فاذا پھر جب, احسنہ قید نکاح میں لائی جائیں, فان پھر اگر, آتینا اگر وہ آئیں, بفاحشتن کسی بھی حیائی کو, فعلیہن تو ان کے اوپر ہے, نصف آدھا ما علی المحسنات جو اوپر پاک دامن عورتوں میں سے ہے, من العذاب عذاب کے, ذالک یہ واسطے اس کے, لمن خشیہ واسطے اس کے جو ڈر ہے, العنتا یعنی خشیہ کے ڈرے, العنتا گناہ سے, منکم تم میں سے, وان تصبروا اور اگر تم صبر کرو, خیر بہتر ہے, لکم تمہارے لیے, واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محسنات کا ذکر فرماتے ہوئے, یعنی پاک باز عورتیں جو کہ نکاح کے اندر لائی جاتی ہیں, جو خاندانی خواتین ہوتی ہیں, ان کا ذکر کرنے کے ساتھ مسلمان آزاد عورتوں کا, پاک دامن اور شادی شدہ, یعنی محسنات کا لفظ 3 معنوں کے اندر استعمال ہوا. پہلا معنی کیا تھا کہ وہ جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں, پھر پاک باز خواتین وہی ہوتی ہیں, اور پھر ساتھ میں کہا گیا کہ وہ مسلمان اور آزاد خواتین ہوتی ہیں, ایسی خواتین کو محسنات کا نام دیا جاتا ہے. اب پھر فرمایا گیا کہ جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو فراغی کی, کس بات کی فراغی کی, کہ وہ جو ہے حق مہر کو ادا کر سکے گا, لیکن وہ اس قابل ہے کہ وہ نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے, یعنی بالغ اور جوان مرد ہے, لیکن اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ اس کا حق مہر کو ادا کرے, اور حق مہر ادا کرنے کے بعد اس کی خانگی زندگی کو وہ آگے لے کر بڑھ سکے. تو اس کے لیے کہا گیا کہ تم میں سے جو استطاعت نہ رکھتا ہو نکاح کی, کہ وہ آزاد سے اور عورت سے جو کہ مومن بھی ہو شادی کرے, تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی لونڈی سے جو کہ مومن ہو اس سے شادی کر سکتا ہے. اب یہاں پر 2 چیزیں آ گئیں, ایک وہ تھی کہ جو آزاد اور خاندانی اور پاک باز عورت تھی, اس کے مقابلے میں لونڈی تو ہوگی, لیکن کیا ہوگی, اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے, لیکن وہ اس سے لیول میں کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ اس کی شہوت جو ہے وہ ٹوٹ سکے. اب جو غلام لونڈی کا جو ذکر کیا گیا نا, اس کے مقابلے میں کہیں بھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو اہل کتاب سے شادی کے لیے کہا, اور نہ ہی یہ کہا کہ کسی بھی اور کیا کہتے ہیں غیر مسلم سے شادی کر لی جائے. عورت جس سے نکاح کی جاتی ہے, کیا جاتا ہے نا, اگر وہ کسی اچھے خاندان سے ہوگی اور باقی چیزوں سے ہوگی, تو پھر کیا ہوگا, اس کا اثر اس کی نسلوں کے اندر بھی آئے گا, اور اس کے ایمان کی اور باقی چیزوں کی جو تلقین ہے وہ اس کی نسلوں میں, اس کے گھرانے کے اندر اس کا اثر بنیادی طور پر نظر آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ایسی فرمائی جن کی بیس پر نکاح کیا جا سکتا ہے. نمبر 1, عورت کا خاندانی ہونا, اس کا حسن, اس کا جو ہے وہ
مالدار ہونا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اس کا دیندار ہونا. اور پھر ساتھ میں تلقین کے ساتھ کہا گیا کہ جو دین کی بنیاد پر کسی سے نکاح کرتا ہے یعنی شادی کرتا ہے تو وہ سب سے بہترین چیزیں، یعنی 4 چیزیں تو بتا دی، لیکن ساتھ میں دین کی بنیاد کو، یعنی اس کے اندر پھر اس کی شکل و صورت، اس کا حسب نسب، اس کا مال وغیرہ ہر چیز سائڈ پہ ہو جائے گا، لیکن دین جو ہے وہ پھر پہلے نمبر پہ فوقیت پہ آ جائے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تم نہیں استطاعت رکھتے تو تم کسی لونڈی سے کیا کرو، شادی کر لو. تو اس صورت میں لونڈی سے نکاح کر لیا جائے. اور پھر یہ کہا گیا کہ اس کی معاشرتی حیثیت اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کم ہوگی. یعنی اب وہ جو مہر کی جو رقم تھی جو ایک پاک دامن خاتون کو دینے کے لیے اس کے پاس نہیں تھی، تو کیا ہوا، اس صورت میں اب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو آلریڈی غلام اور کیا کہتے ہیں مومن خاتون ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز یہاں پر جو بہت اہم طلب ہے وہ کیا ہے، جو بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ چیز ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہو. اب نکاح کی استطاعت تو یہ ہے نا کہ جائیں اور گواہان کو اکٹھا کریں اور قاضی صاحب کو بلائیں اور نکاح کر لیں، لیکن وہ جو نکاح کی استطاعت ہے نا وہ اصل میں حق مہر ہے. حق مہر ہمارے ہاں بالکل ثانوی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ کوئی زندگی میں دینے کے بارے میں بھی شاید نہیں سوچتا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ دینا بہت زیادہ خاتون کو ضروری ہے. تو پھر اس لیے کہہ دیا گیا کہ تو اس صورت میں لونڈی سے نکاح کر لیا جائے جو کسی اور کی ملکیت میں ہے مگر جسمانی تعلق نہ ہو، اور اس کا نکاح آزاد اور دوسرے مرد سے کر دیا جائے گا، اور اس طرح زنا سے بچ جایا جائے گا، لیکن ان میں مومن باندیاں ہی ہوں گی. پھر کہا گیا کہ تم بے نکاحوں کا نکاح کرو غلام اور لونڈیوں سے، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غنا دے دے گا. یعنی غنا کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس تمام تر چیزیں ہوں اور پھر وہ دوسرے کا محتاج نہ رہے. اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ کون دل سے مومن ہے اور کون اصل میں نہیں ہے. یعنی کون صرف کھیل کود کرنے کے لیے شادی کرنا چاہ رہا ہے اور کون جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا چاہ رہا ہے. عربوں کے ہاں غلام عورتوں سے نکاح کرنا ناپسندیدہ تھا، اسے جہیم کہا گیا یعنی گھٹیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خطبۃ الحجۃ الوداع میں بھی ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب برابر ہو، مومن لونڈی، اور یعنی ان میں کسی قسم کا کوئی پھر فرق نہیں ہے. یہ اور عربوں میں یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ اپنی باندیوں سے برائیاں کروایا کرتے تھے اور اس سے پھر اپنی رقم کو بڑھایا کرتے تھے. تو پھر کہا گیا کہ وہ جو خاتون ہو نا جس سے نکاح کیا جا رہا ہو وہ بھی نیک ہو اور برائی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، اور کیا ہو سارے نکاح میں محفوظ رہتی ہو. لیکن اگر وہ برائی کی طرف آ جاتی ہے، یعنی اب لونڈی ہے تو اس کا کیونکہ حسب نسب اتنا زیادہ ہے نہیں، اور اگر مثال کے طور پہ کوئی آ جاتی ہے برائی کے لیے تو اس کی سزا جو ایک پاک باز عورت کے لیے جو کوڑوں اور رجم کی سزا ہے اس سے وہ کم ہوگی. اب وہ سزا کیوں کم ہوگی، کہ کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہا کہ ان پر آدھا جو وہ عذاب ہوگا جو آزاد عورت پر ہوتا ہے. ایک آزاد لڑکی کے لیے جو زنا کی سزا دی گئی ہے اس میں سے آدھی لونڈی کو دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حفاظت کے مواقع بالکل کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور خاندانی عورت جو ہے اس کی مکمل طور پر حفاظت بھی کی جاتی ہے اور وہ خود بھی اپنے سرکل کے اندر محفوظ ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ سہولت اس لیے ہے کہ جو ڈرے بدکاری اور گناہ سے، اگر تم میں سے ہو تو یہ ہے کہ تم صبر کرو اور تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر ایسی عورت اگر خاندان بنانے کے لیے نہ ملے تو لونڈی پر صبر کرنا بہتر ہے، لیکن اگر اس کے اوپر بھی ابھی دل نہیں کر رہا تو اس وقت تک جب تک تمہارے لیے آسانی نہیں ہو جاتی جب تک کیا کرو اپنے آپ کو روک کر رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پھر فرمایا گیا یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبینہ کہ بیان کرے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور ہدایت دے تم کو، سنن طریقوں کی، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوبہ اور مہربان ہوں، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم علم والا اور حکمت والا ہے. فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان تمام تر احکامات کو بیان کر دے جو تمہارے لیے ہدایت کا باعث ہوں اور تمہاری رہنمائی کر دیں. یعنی کس کا طریقہ؟ انبیاء، صدیقین اور صالحین کا راستہ. سنن کہتے ہیں طریقے کو. اور پھر کہا گیا اسی لیے ہم جب سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی طریقہ ہے، اور جب سنت نبوی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، خواہ وہ قولی ہو یا ان کا فعل سے ہو، یعنی انہوں نے زبان سے کوئی بات کی ہو یا عمل سے اس چیز کا اظہار کیا ہو. اور اللہ تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے، اور یہ رہنمائی اس لیے بھی ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عربوں کے رسم و رواج کا خاتمہ بہت مشکل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خود ساختہ دین میں جو اصلاحات کی
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خود ساختہ دین لے کر آئے ہیں یہ تو قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جب کسی بھی معاشرے کی جڑوں کے اندر برائی اور بے حیائی بس جاتی ہے تو اس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس فتنہ بھرے دور کے اندر ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی فتنہ نظر آ رہا ہے جس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو سنن اللہ کا جو طریقہ ہے، جو اس کے انبیاء کا، جو اس کے صدیقین کا، جو اس کے صالحین کا طریقہ ہے، ان پر عمل پیرا جب تک ہم نہیں ہوں گے، جب تک کیا ہوگا، ان تمام تر فتنوں سے ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو بچنے کے لیے ہمیں چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہر دم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر ایمان کو رکھے، ہمیں خود بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ان تمام تر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو علم والا اور حکمت والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان تمام طریقوں کے بارے میں بیان فرمائے۔ فرمایا واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یتوبہ کے مہربان ہوں علیکم تم پر، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون جو پیروی کرتے ہیں الشہوات شہوات کی، ان تمیلو کہ تم جھکلاؤ جاؤ میلن عظیما جھک جانا بڑا۔ اب یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ ہر قسم کی مہربانی تم پر کر دے، لیکن وہ لوگ جو کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، یا وہ خود ساختہ دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، یا وہ اپنے آپ میں بہت آزادی کے نعروں کو لگاتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں بے حیائی اور بے فحاشی کے راستوں کے اوپر لگا لیں اور تمہارے دین سے تم کو پھسلا لیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو ارد گرد کی دنیا کے اندر نظر آنا شروع ہو چکی ہیں، تاکہ آپ ان کے اوپر غور کر سکتے ہو کہ اچھا بھلا ذہن جو آپ کا بالکل سیدھے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے بالکل ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان بے حیائی کی چیزوں کے اندر پھر لگ جاتے ہو، اور جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی تھی یا بہت ساری چیزوں میں اس میں ہونا تھا تو آپ اس میں غیبت میں بھی لگ جاتے ہو، اور باقی چیزوں کے بےہودہ الزام میں بھی، اور بعض اوقات آپ کے منہ سے خود بھی ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو کہ بعد میں انسان خود شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی خبر آئے تو سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین ہمیں ایک اصول دیا ہے جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم فساد کے اندر پڑ جاؤ۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی عادت ہے کہ ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود تو شہوات کی پیروی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے انہی شہوات کے پیچھے لگ جائیں، تاکہ کیا ہو کہ ہم راہ راستے ہٹ جائیں۔ زندگی میں چاہنا اور چاہے جانا یہ دو انسٹنکٹ کے اندر انسان کے اندر شامل ہے، اور اس کے ان دو چیزوں کو پانے کے لیے اب وہ خواہ مال کی محبت ہو، خواہ جنس کی محبت ہو، خواہ پیسے کی ہو گئی، خواہ جاہ کی ہو، خواہ اپنے نام کو عام کرنے کی ہو، تو اس میں انسان جائز اور ناجائز ہر طریقے کو استعمال کرتا ہے۔ بعض اوقات نعوذ باللہ من ذالک انسان اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم شہوات کے پیچھے لگ جائیں اور ہم راہ راست سے بھٹک جائیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو بے حیائی کی چیزیں ہیں ان سے تم بچتے رہو، اس لیے کہ یہ اگر تم ان کی طرف جھکے تو یہ کیا ہوگا، تمہارا جھکنا جو ہے وہ بہت دور کا جھکنا ہو جائے گا اور تم کیا ہوگے، راہ سے مکمل طور پر بھٹک جاؤ گے۔ اگر میں اسی کو اب دوبارہ اس آیت کی کانٹیکسٹ کے اندر دوبارہ دیکھوں تو کہا گیا وہ ان اصلاحات کو نہیں پسند کر رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے طرح طرح کی۔ جب لڑکیوں کو حق وراثت دیا گیا تو بھی ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، بیوہ کو حق نکاح دیا گیا تو سسرال والوں نے بندش کے لیے کہا، اور اسی طریقے سے اسلام نے جو بہت ساری اصطلاحات کو روشناس کرایا اس وقت میں، تو ان لوگوں کو یہ چیزیں تمام تر پسند نہیں آئی، اس لیے کہ جب ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ پوری کی پوری اپنی منوپلی قائم کر کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ کیسے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ میں باقی لوگوں کو اس میں سے حصہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مال کی جو تقسیم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں کہی ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ مال کی جو محبت ہے وہ تمام تر گردش کرتی رہے، تاکہ انسان جو ایک تمام تر چیزوں پر قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اور یہی مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو حب الشہوات، یعنی کہ شہوات اصل میں کہتے ہیں فحش چیزوں کو بھی، اور اپنی اصل میں شہوت کا لفظ جو ہے وہ خواہش سے ہے، تو خواہش نفس کی جو تمام تر چیزیں ان کی طرف پھر وہ لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر چیزوں سے منع فرمایا۔ پھر فرمایا یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایخفف، کہ تم سے ہلکا کر دے، انکم یعنی کہ بوجھ کو تم سے ہلکا کر دے، وخلق الانسان، اور اس نے پیدا کیا ہے انسان کو ضعیفا، کمزور۔
انسان اللہ تعالیٰ کی وہ واحد مخلوق ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بچہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو ہاتھی جس کا بچہ 18 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی پیدائش کے آدھے گھنٹے کے بعد زمین کے اوپر کھڑا ہو کر چلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت تک اس کو مطلب جس طریقے سے اس کی وہ کہتے ہیں نا ہوا لگنے کے بعد چیزوں کے اندر جان آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کے حساب سے وہ کھڑا ہو کر اور قدم بڑھانا وہ شروع کر دیتا ہے. ایک واحد انسان ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اپنی تمام تر مخلوقات کے اندر سے سب سے زیادہ بہترین، اس کو بہترین شکل صورت سے نوازا، اور اس کائنات کی تمام تر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن الحکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا. لیکن اس کے باوجود انسان کا جو بچہ ہے وہ اپنے پیدائش سے لے کے کافی سالوں تک جو ہے وہ ضعف کا شکار رہتا ہے، کمزوری کا. یعنی وہ خود اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتا یا باقی چیزیں بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ آسانی دے دی، کیا ان خود ساختہ رسموں سے کہ تم نکل آؤ اور تمہارے لیے دین بہت زیادہ آسان ہو جائے. ہم نے بہت ساری چیزیں مرنے اور جینے کی، شادی بیاہ کی اپنے اوپر اتنی لازم و ملزوم کر لی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کوئی چیز کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اتنی ساری رسومات اٹیچ ہیں، تو میرے پاس پیسے ہیں جو میں یہ کر پاؤں گا یا برادری میں میری ناک رہ جائے گی یا نہیں. اسی طریقے سے شادی کا معاملہ ہے کہ خوشی کرنی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور ولیمے یہ دو چیزیں کو کہا کہ ولیمہ تو بلکہ سنت ہے اس کے لیے کہا گیا، لیکن ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں جو ہم نے ساتھ اٹیچ کی ہیں ان کے بغیر ہماری خاندان کے اندر یا اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ناک کٹ جائے گی، اس کے بغیر تو شادی ہوگی نہیں. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ایک عجیب طویل فہرست ہے جس کے لیے کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہٹا کر بوجھ تمہارا ہلکا کر دیا ہے، کیونکہ خود اللہ کو پتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ کمزور پیدا کیا گیا. یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں میں سے، بینکم درمیان تمہارے، بالباطلی باطل طریقے سے، الا مگر یہ کہ تکونو ہو تجارتن کوئی تجارت، ان تراضٍ منکم بہم رضامندی سے، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکم تم پر رحیما رحم کرنے والا. اب کیا فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. اب یہ باطل طریقہ حق مہر میں بھی آئے گا، اور یہاں پر زر سے ہونے والے جھگڑوں کے بارے میں بیان کیا گیا. یعنی باطل طریقے سے کھانا، یعنی ہر وہ طریقہ جس میں دھوکہ، جال سازی اور ملاوٹ ہو وہ باطل طریقہ ہے. اس میں جھوٹ بھی ہے، سود بھی ہے، جوا بھی ہے، اور فحاشی بھی ہے. یعنی کبائر گناہ کی تمام تر فہرست بھی آہستہ آہستہ بڑھ کر پھر اسی میں آ جائے گی. اور یہ کہا کہ تجارت جو ہے وہ بہم رضامندی سے کرو، یعنی آپس میں لین دین کے لیے. اس کے لیے آیت مبارکہ نمبر 256 سورہ البقرہ کی آیت دین جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جو قرآن الحکیم کی سب سے طویل ترین آیت مبارکہ ہے. اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی جو کرے گا تجارت کرے گا اس کی لکھت پڑھت وہ ضرور کرے گا. یہ باہمی معاہدہ ہے، اسی لیے جو نکاح ہے نا اس کی لکھت پڑھت یہ میاں بیوی کے درمیان میں معاہدہ ہوتا ہے. نکاح ویسے تو ہو جاتا ہے اگر دونوں کی فریقین کی مرضی شامل ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ گواہان موجود ہوں، ولی عورت کی طرف سے ہونا بڑا لازمی ہے، تو اس کے بعد نکاح تو ہو جائے گا. اس کو لکھنا یعنی نکاح نامے کے پیپر کے اوپر لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ گواہان کی موجودگی میں ایک بات تحریری طور پر یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ عورت اس شخص کی منکوحہ ہے، یا یہ جو ہے یہ جو شخص ہے اس کا شوہر ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ آپس میں کسی بھی قسم کی جو تجارت ہے اس کے لیے کیا کرو، لکھت پڑھت کر لو. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر روز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا. اگر کوئی جھوٹا ہے اور تجارت میں غلط ذرائع استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا. اسی طریقے سے فرمایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے گا. اللہ نے ان پر چربی حرام کی اور انہوں نے اس کو پگھلایا اور اس کو بیچنا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ کتے کی قیمت فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی کمائی یا پیشن گوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اس کے ساتھ یہ میں آپ کو احادیث پڑھ کے سنا رہی ہوں ساری. ساتھ میں فرمایا گیا کہ جس نے عیبدار چیز
کو کے ایپ کو بتائے بغیر بیچ دیا تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے یعنی دونوں کی طرف سے اس پر لعنت فرمائی گئی ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ جب کوئی اونٹنی خریدے یا بکری جس کا دودھ بڑھایا گیا ہو تو چاہے کہ وہ اسے واپس کرتے ہوئے اس کا بدلہ دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ اونٹنی کا سودا حبلن حبلہ تک کرتے تھے, یعنی کہ کیا کرتے تھے, جھوٹ کے اندر اس پہ ملاوٹ کرتے کرتے پھر اس کے ساتھ پھر اس کو کیا کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے تاجروں کے گروہ, سودے بازی میں بےہودہ گوئی اور قسمیں بھی ہوتی ہیں تو اس میں سے صدقہ نکالتے رہا کرو, یعنی اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرو اور وہ چیز نہ ہو. اور اس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھا کر جو شخص سودا دے, محتاج ہو مگر اکڑ باز ہو, بوڑھا زانی ہو, ظالم حکمران ہو, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کلام تک نہ کرے گا. اس کے ساتھ فرمایا کہ 3 لوگ جو ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا, ان میں کون ہے, تہمد نیچے لٹکانے والا, یعنی جو ٹخنوں سے اوپر مردوں کے لیے کہا گیا کہ ہو ان کی شلواریں بھی اور ان کے تہمد بھی, تو ازار جو لٹکانے والا اس سے بات نہیں کرے گا, احسان جتانے والے سے, اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے سے. کیونکہ کیا ہوگا کہ اس سے ایک فریق جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا اور دوسرا فریق جس کو غلط چیز ملی ہوگی نا وہ نقصان کے اندر جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہاں اپنے حق کی بات کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, وہاں ہر طرح کے حقوق العباد میں حقوق کی بات کرتا ہے کہ کسی قسم کا کسی کو کوئی حقوق حق جو ہے اس کی حق تلفی نہ کی جائے. اور پھر ساتھ کہا گیا ولا تقتلوا انفسکم, اور نہ تم قتل کرو نفسوں کو, یعنی آپس میں نہ قتل کرو, ان اللہ کان بکم رحیما, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان. اب قتل کی, ہم تو سودے بازی کی بات کر رہے تھے, یہ قتل کہاں سے آ گیا؟ لیکن جب ہم کسی کے حق کو تلف کرتے ہیں نا تو یہ بھی ایک قتل کی طرح شمار ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کی اور ڈیٹیل کے اندر جائیں تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ بات ہو جائے گی کہ جب کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جائے گا نا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جان سے مارنے کے در پہ بھی ہو جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ انسانوں کی فطرت کو جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کے ذریعے سے ہی بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں چیزوں کو واضح کر کے بیان فرما دیتا ہے. اس کے ساتھ پھر فرمایا گیا کہ وَمَن يَفْعَلْ, اور جو کوئی بھی کرے گا, ذالکا ایسے, عدواناً گناہ کے ساتھ, وظلماً اور ظلم کے ساتھ, فسوف تو عنقریب, ونصلیہم نارا, کہ ہم اس کو ڈال دیں گے آگ میں, وکانا اور ہے, ذالکا یہ, اللہ اللہ تعالیٰ پر یسیرا آسان. فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا کر رہا ہے نا اور آگے بھی کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کے اندر دو احادیث کا میں نے ذکر کیا کہ ایک وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں فرمائے گا. یعنی یہاں پر بخاری کی 2 حدیث آتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے جو قسم کھا کر سودا دے, دوسرا شخص محتاج ہو مگر اکڑ باز ہو, اور تیسرا جو بوڑھا زانی ہو, چوتھا جو ظالم حکمران ہو. اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 3 ایسے اشخاص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو تہمت کو نیچے لٹکانے والا ہو, یعنی جو مردوں کے لیے حکم دیا گیا ہے نا کہ اپنے ازار کو, اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں, تو اسے نیچے کرنے والا ہو, اس کے لیے منع فرمایا گیا. اور دوسرا احسان جتانے والا شخص ہو, اور تیسرا کیا, جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا ہو. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا. پھر کہا گیا کہ اپنے نفسوں کے قتل نہ کرو, یعنی سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, تو گویا جو تکلیف دے گا اس نے دوسرے کا قتل کیا. اور دوسرا یہ ہوا کہ جب مال دوسرے کے پاس زیادہ بڑھے گا تو یقیناً جب وہ معاشرے کے اندر خسارے کے اندر جائے گا تو ایک وقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف آمادہ نہ ہو جائے. الحمدللہ. تو اس کے لیے کہا گیا کہ یعنی کہ خودکشی بھی نہ کرو. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے کسی ایک کو پھوڑا نکلا, اس نے ترکش نکالا اور اپنے آپ کو مارا, اس میں سے خون نکلا, وہ مر گیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر جنت جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی جو تھے وہ جنگ کے اندر گئے تو جب ان کو کوئی زخم لگا, وہ اس کے زخم کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو
کٹ لگا کر جو ہے وہ موت کے حوالے کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صبر کر لیتے نا تو جنت ان کے لیے تھی. یعنی اپنے آپ کو مارنا جو ہے اس کے لیے منع فرمایا گیا. پھر ساتھ میں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں منع کرتا ہے کہ تم ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کے مال کو ہڑپ کر جاؤ یا کوئی بھی ایسا عمل کرو جو زیادتی اور ظلم کے ساتھ ہو, اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں جھونک دے گا. یعنی کہا گیا کہ کبیرہ گناہ جو ہے ان سے اجتناب کرتے رہو. یہ چیزیں آگے بڑھ کے انسان کو کبائر کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو یہ جو خودکشی کرنا ہے, مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے, دوسرے پر ظلم کرنا ہے, یہ آگ میں ڈالنے والے عوامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر تو یہ بات بہت آسان ہے, اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو چھوٹ دے رکھی ہے, اور جب چھوٹ دے رکھی ہے تو اس کے بعد ایک وقت کے بعد کیا کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر پکڑ لے گا. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کے لیے بہت زیادہ چیزیں آسان ہیں. پھر فرمایا گیا ان تجتنبوا کہ اگر تم بچو گے, اگر تم بچو قبائرہ بڑے گناہوں سے, ما تنہون جو روکے جاتے ہو تم, انہو اس سے, نکفر ہم دور کر دیں گے, انکم تم سے, سیئاتکم برائیاں تمہاری, وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو, مدخلن داخل کرنے کی جگہ, کریمن عزت والی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کبائر گناہ سے بچو. اب کبائر ہوتے کیا ہیں؟ ہر وہ گناہ جس کے اوپر کوئی حد اسلام نے جاری کی ہے وہ کبائر کے اندر شامل ہے, خواہ وہ شراب ہو, خواہ وہ زنا ہو, خواہ وہ چوری ہو, یا اور اس طرح سے بہت سارے جو گناہوں کی ترتیب ہے. تو کہا گیا کہ کبائر سے تم کیا کرو, بچتے رہو, اس لیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے. ایک تو وہ چیز ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کبائر کی طرف نہ جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا اجر ملتا ہے, اور ایک کوشش کرتے ہیں, اور ایک کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے دور رکھا ہوا ہے. یہ بھی اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری جو ملان ہے, یعنی طبیعت کے اندر جو ایک عنصر ہوتا ہے نا کسی چیز کی چاہ کا, تو وہ جو ہمارا ملان ہے, جھکاؤ جو ہے وہ ہمارا اس طرف نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو کہا گیا کہ بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے, تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو بھی تم سے دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں ارشاد فرمایا, ان الحسنات یذہبن السیئات, کیا کہ نیکیاں کرتے رہو تو کیا کرتی ہیں, وہ تمہاری برائیوں کو بھی تم سے دور کر دیتی ہیں. یعنی جو ہمارے نامہ اعمال کے اندر چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی جمع ہوتی جاتی ہیں تو وہ بھی ہم سے دور کر دی جاتی ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ ان تمام تر چیزوں سے اجتناب کرتے رہو. کبیرہ گناہوں سے اجتناب جو ہے آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے اور برائیوں سے دور ہونے کی ذریعہ ہے. جب ہم ایک چھوٹی سی چیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں نا, وہ آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے, ہمیں بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. اب یہ جو اگر آپ اس کا کانٹیکس پیچھے سے چیک کریں, یعنی اگر ہم ان کو دیکھیں تو کہا گیا کہ تم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنے یعنی کہ آپس میں جو مال ہیں ان کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا بتا دیا گیا تھا کہ لا تقتلوا انفسکم, کہ تم اپنی جانوں کو بھی نہ مارو. اب یہاں پر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا کیا کرو, کبائر سے بچتے رہو. اب اس کا ذرا پورا لنک دیکھیں کہ جب انسان کسی کا مال باطل طریقے سے کھاتا ہے تو کیا ہوگا, اسی انسان کے پاس مال جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور حقدار کو حق نہیں ملے گا. جب اس کے پاس مال زیادہ ہوگا نا تو اس کے پاس اب کیا ہوگا کہ کیونکہ حرام کی طریقے سے اس کے پاس مال آ رہا ہے اور وہ ہڑپ کر رہا ہے, تو اس کے اندر اب چاہ بھی بنے گی کہ وہ اس مال کی نمود و نمائش کرے. تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر ریاکاری آئے گی, اور کیا ہوگا, وہ غلط جگہوں پر اس کو خرچ کرنا شروع کرے گا. جب وہ غلط جگہوں پر خرچ کرے گا تو پھر لازمی بات ہے اس کی شہوت جو ہے, اس کی جو محبت ہے وہ اس کو آگے کی طرف اکسائے گی, جس کے اندر شراب بھی آئے گا, پھر زنا بھی آئے گا, پھر جس کے اندر بدکاری بھی آئے گی, فعل حرام بھی آئے گا, اور اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر وہ آگے بڑھتا جائے گا. اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے وہ پہلے جو ذریعہ بنا تھا نا باطل مال آنا, یعنی حرام کی کمائی آنا, وہ اسے کہاں سے کہاں اٹھا کر لے جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں آگ میں ڈالنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تبھی کہہ دیا گیا کہ ان کبائر سے بچتے رہو, وہ ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی دور کر دیں گے. اب کیا مطلب ہوا, اب سیکوینس دیکھیے ذرا, اس کا سیکوینس کیا بنا, یہ بنا کہ جب ہم پہلے ہی سے ان سے نفرت کا اظہار کریں گے تو ہر وہ چیز جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جانے والی ہوگی ہم اس طرف نہیں جائیں گے. یعنی جو سگریٹ سے یا بیڑی سے یا کوئی بھی چیز سے جو آغاز ہونے والی چیز جو ہوگی وہ ہم اس سے اجتناب کریں گے. یا ہر وہ چیز جو ہمیں پتا ہوگا نا کہ ان تقریبات سے, ان لوگوں کے ملنے سے ہم جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, بھلے ان کے پاس پہنچ کے ہمیں فیم بھی ملے گا یا باقی چیزیں بھی ملیں گی, یا کوئی اور چیز اس کی مثال کے اندر آپ لے لیں جو آپ کو کہاں تک لے کے جائیں گی. یعنی چھوٹی برائی سے جب آپ بچنا شروع کریں گے تو آپ بڑے کبائر
کی طرف انشاءاللہ العزیز نہیں جا پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ تمہاری چھوٹی برائیوں کو بھی دور کر دے گا اور تمہیں باعزت مقام پر پہنچائے گا. عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان العزت للہ جميعا, کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. وہ تو رب احسان کرتا ہے کہ وہ انسان کو دنیا کے اندر کریم یعنی عزت والا بناتا ہے. معزز ہونے کے لیے اگر عزت انسان کو ملتی ہے تو عزت اتنی آرام سے نہیں ملتی. وہ انسان کے اوپر دو شرائط کو عائد کرتی ہے. ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے سامنے انسان عاجزی کا اظہار کرے, یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر کیا ہو کہ وہ جو مقام اللہ کی طرف سے اس کو مل گیا ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے, کیونکہ انسان کے اندر ایک چیز ہے کبر, جو تکبر ہر چیز کا آنے لگتا ہے تو ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے. فرمایا ولا تتمنوا, اور نہ تم تمنا کرو, ما فضل اللہ, جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے, بھی ساتھ اس کے, بعضکم تم میں سے بعض کو, علی بعض اوپر بعض کے, لرجال مردوں کے لیے, نصیب ایک حصہ ہے, مما اس میں سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا, ولا نسائی اور عورتوں کے لیے, نصیب ایک حصہ ہے, مما اس میں سے جو مکتسبنا جو انہوں نے کمایا. واسألوا اللہ, اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے, من فضلہ اس کے فضل میں سے, ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے, بکل شیء علیما, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. اچھا, جو کبائر کی جو اقسام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نا, تو اس میں فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے ایسے کام ہیں جس میں سے کہا گیا کہ تم ان سے بچتے رہو. نمبر 1 شرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 جادو. نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا. نمبر 4 سود. نمبر 5 یتیم کا مال کھانا. نمبر 6 میدان جنگ سے فرار حاصل کرنا. اور نمبر 7 نیک عورت پر تہمت لگانا. یہ 7 وہ ایسے بڑے گناہ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ ان کو کرنے کے بعد ہلاکت جو ہے وہ انسان کی منتظر ہے. اب کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی عہدہ کوئی چیز دے دی ہے تو تم کیا کرو, اس کی تمنا کرو. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات دوسرے ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے, تو تم کیا کہا گیا کہ تم اس کی تمنا مت کرو, اس لیے کہ بعض اوقات ہم کسی بھی عہدے کی جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آنے والے حالات کے اندر ہم پہ جو سختیاں اور مصائب دیتا ہے وہ اگلے آنے والے حالات کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم بہت آسائش اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم ہم زندگی کے ایک ایسے فیز کے اندر داخل ہوتے ہیں جس میں آزمائشیں بہت ہوتی ہیں. ہم اپنے جو ہمارا کمفرٹ زون ہوتا ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے اور ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یا ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ کبھی میں ان حالات سے کبھی گزرا ہی نہیں تھا, اب دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہر آنے والا وقت جو ہوتا ہے وہ اس سے اگلے وقت کی ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا ایک خاص قسم کا نظام ہے. بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سے پہلے کیا کی تھی کہ انہیں خلوت دینا شروع کی تھی, کہ وہ غار ہرا میں جاتے تھے, وہاں پر آہستہ آہستہ انہیں خواب نظر آنا شروع ہوئے تھے. یعنی وہ جو وحی کا ایک بوجھ تھا جو ان پر آنے لگا تھا, اس سے پہلے آہستہ آہستہ ان کی ایک خاص قسم کی پریپ ہونا شروع ہوئی تھی. مسلمانوں کو بھی اسی طریقے سے عروج ایک دم سے نہیں ملا تھا. یعنی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو پوری اسلامی ریاست کافی میلوں تک پھیلی, اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کتنی زیادہ جنگیں اسلام نے لڑی ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو, کیونکہ ہر چیز جو تمہیں بظاہر طور پر نظر آ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے ٹھیک بھی نہ ہو. اب اگر مثال کے طور پہ مجھے کوئی شخص ایسا نظر آتا ہے یا خاتون کوئی ایسے نظر آتی ہیں جو بظاہر ظاہری حلیے کے اندر سے بہت اچھی ہیں اور ان کا جو وقار جو نظر آ رہا ہے وہ دنیا کے اندر بہت اچھا ہے اور باقی چیزیں ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ان کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یعنی ایک ظاہری خد و خال کو رکھنے کے لیے پیچھے کی جو چیزیں جو انہیں کرنی پڑ رہی ہے, یہ جن مصائب سے وہ گزر رہی ہیں اس کا مجھے نہیں پتا. انسان جو ہے وہ دوسرے کی ظاہری حالت کو دیکھ کے ججمنٹ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم تو بہت خوشحال ہو یا کسی خاص عہدے کے اوپر ہو. جتنی وہ سیکریفائسز کر کے اور باقی چیزوں کو لے کر وہ آگے بڑھا ہوتا ہے اس کا ہم کبھی بھی جج نہیں کرتے. تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو, اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت بہتر ہے. تیسرے سپارے کے شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ ہم نے بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے بندوں کے درمیان میں بھی کیا کیا ہے, بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے.
اور یہ اللہ کا ایک خاص نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ مختلف صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے. لیکن ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی وہ یہ کہا کہ ہر انسان خواہ وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا جو بھی دنیا کے اندر نیک اعمال کرے گا اس کے لیے وہی حصہ ہے. یعنی ایک حصہ اگر مرد کو نیکی کا مل رہا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ملے گا. یہ بات نہیں ہے کہ عورت نے جو اگر نیکی کا کام کیا ہے تو اس سے جس طرح حق وراثت میں آدھا ہے اس کا حصہ ہے تو اس طرح سے اس کو ملے گا, نہیں, بلکہ کہا گیا کہ برابر کا حصہ ملے گا. جو امہات المومنین تھیں ان میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مرد تو جو ہے وہ جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں اور باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, تو ہمارے لیے کیا جہاد کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا گیا کہ تمہارے لیے حج ہے, اور حج جو ہے وہ عورت کے لیے جہاد کی طرح سے ہے. یعنی زندگی میں انسان کوشش کرتا ہے نا ہر چیز کو پانے کے لیے, تو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کوشش کی جائے گی. تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں رکھا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ, اور واسطے ہر ایک کے جعلنا بنا دیے ہم نے موالیہ وارث مما اس میں سے جو طرح کا چھوڑ جائیں, الوالدان والدین, الاقربون رشتہ دار, والذین اور وہ لوگ, عقدت جو گرہ باندھی, ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے, فآتوہم پس دو ان کو, نصیبہم ان کا حصہ, ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ, علی کل شیء شہید کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے موالی یعنی مولا مقرر کر دیا. مولا کیا ہوتا ہے؟ ملکیت میں دے دیا ہر کسی کے لیے, یا اس کو گہری دوستی بھی کہہ سکتے ہیں, یا وہ والی بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے ولی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ ان کو بنا دیا گیا کہ کیا کہ ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے, یعنی وارث جو ہے وہ ہر کسی کے لیے بنا دیا گیا. اب پھر فرمایا گیا اس وارث کی حیثیت سے کیا ہوگا؟ حصہ دیا جائے گا. کون دیں گے؟ والدین دیں گے, رشتہ دار دیں گے, اور وہ جو جن سے نکاح کی ڈور باندھی گئی. مراد کیا ہوئی کہ شوہر یا بیوی کے حق کے اندر سے جو وراثت کا ہم نے حق پڑھا تھا اس کے اندر سے ان کو حصہ دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی ہر ایک کے لیے ہم نے موالی مقرر کیے. مولا سے مراد قرب مکانی نسب کے اعتبار سے جو ہے وہ مالکیت دے دی گئی, اور اس سے مراد گہری دوستی بھی ہو سکتی ہے. اور ولد کے معنوں میں دو چیزوں میں سے ایسی بات کہ اجنبیت نہ رہے, مطلب ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک, جو کہ جن کو مفسر القرآن بھی کہا جاتا ہے, ان کے مطابق مولا سے مراد یہاں پر وارث ہے. اللہ تعالیٰ نے میت کے وارث خود مقرر کیے ہیں کہ جو وہ چھوڑ جائیں ان میں والدین ہوں گے اور رشتہ دار ہوں گے, اور وہ لوگ جو کہ گرہ لگائی ان کے عہد و پیمان یعنی جو جن سے تمہارا قریبی تعلق ہو ان کو حصہ دے دو. اسلام سے قبل کی تعلق کی نوعیت ایسی تھی کہ جو میری جان ہے وہ تیری جان ہے, جو میرا مال ہے وہ تیرا ہے, میں مر گیا تو میرا اس میں سے وارث ہوگا. کہ بعض لوگ ایسی بات کو کہہ دیا کرتے تھے اور رزلٹ میں ان کے وارثین کو حق وراثت میں سے تمام حصہ دیا نہیں جاتا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اسلام نے آ کر ان تمام تر چیزوں کو ختم کر دیا. اب کہا گیا 1/3 حصہ جو ہے وہ وصیت کیا جائے گا, اس کے علاوہ تمام تر جو مال ہوگا وہ وارثین کے اندر تقسیم کیا جائے گا. سورۃ الانفال کی آیت مبارکہ جس میں کہا گیا کہ اب خون کے رشتے اور رشتہ داریاں وراثت میں اولا یعنی پہلے نمبر پر ہوں گی, ان کے بعد تمام تر جو چیزیں تھیں وہ ختم کر دی گئی. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے جو ان سب چیزوں پر جو تم کر رہے ہو. ایک آیت مبارکہ اور لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں اس کو. اور رجالو کہ مرد قوامون قوام ہے علی النساء عورتوں پر, بما ساتھ اس کے جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے, بعضهم ان میں سے بعض کو, علی بعضن اوپر بعض کے, بما بوجہ اس کے جو انفقو انہوں نے خرچ کیا, من اموالہم اپنے مالوں میں سے, فالصالحات ہاتن پس نیک عورتیں, قانتاتن فرما بردار ہیں, حافظاتن حفاظت کرنے والیاں ہیں, للغیب غیب کے لیے, بما بوجہ اس کے جو حفظ اللہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے, واللاتی اور وہ جو عورتیں, تخافونا تم ڈرتے ہو, نشوزہن ان کی سرکشی سے, فائزہن پس نصیحت کرو ان کو, فاجرہن اور چھوڑ دو ان کو, فی المضاجع ان کے بستروں میں, وضربہن اور مارو ان کو, فإن پھر اگر اطعناکم اگر وہ اطاعت کریں تمہاری, فلا تو نہ تبتغوا تم تلاش کرو, علیہن ان کے خلاف, سبیلاً کوئی راستہ, ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے, علیاً کبیرہ بلند اور بہت بڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے.
قوام کون ہوتا ہے؟ قوام وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہو. اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو میم. یہ اسم مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ذمہ دار اور محافظ. جیسے جسم جو کے اوپر جو سر ہوتا ہے نا وہ تمام تر باڈی کی نگہداشت کرتا ہے, اسی طریقے سے جو مرد ہے وہ اپنے گھرانے کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ کی طرف سے مرد کو عورت کے اوپر ایک درجے کی فضیلت دی گئی ہے, اس لیے کہ معاشرے کے اندر جو مضبوطی جسم کی اور عقل کی اور شعور کی اور معاملہ فہمی کی اور کیا کہنا چاہیے کہ عورت کی حفاظت کی مرد کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, وہ عورت کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے, اور ہر دور کے اندر جب بھی کوئی عورت اس کو تجاوز کرنے کی کوشش کرے گی وہ اپنا نقصان اٹھائے گی, اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت ہے اور اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن الحکیم اس بات کی میں کہہ رہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے جو ان کی نگرانی کریں, ان کی نگہداشت کریں, یعنی مردوں کو ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو آزاد کر دیں گے, اپنے پاس رکھیں. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوت دی ہے, انہیں ذمہ داری دی ہے, ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کی جملہ تمام تر حقوق کو پورا کرواتا ہے. اس کے علاوہ عورت کو مرد کی وجہ سے جو ہے, اگر ہم اپنے گھر کے نظام کے سے دیکھنا شروع کریں تو عورت پہلے بیوی بنتی ہے, پھر اس کے بعد وہی ماں بن جاتی ہے, یا جو بہن ہوتی ہے پہلے, وہ جب بیٹی ہوتی ہے وہ مختلف درجوں میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تعلق ایک مرد کے ساتھ رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال رشتے کے اندر وہ آگے ترویج پاتی ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ یہ دیکھیں کہ عورت کے قدموں تلے جو ہے وہ پھر جنت بھی دی ہے. اور سب سے بڑی بات پھر کیا کہی گئی کہ جو والد ہیں ان کے قدموں تلے اس جنت کی کنجی بھی ہے. یعنی جو پھر کہا گیا کہ جو باپ کی رضا ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی, یعنی. اور اس کے علاوہ پھر ایک اور جو حدیث آتی ہے اس میں فرمایا گیا کہ ایک صحابی نے کوئی بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ میرے مال میں سے میرے والد کچھ لے لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایک مرد کو مضبوطی اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے, اور اس کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہو گئی, یا آج کل کے دور میں لانڈی کا کوئی تصور نہیں ہے, اور نہ ہی آج کل کے دور کے حساب سے کوئی ایسی چیز ہوگی, کیونکہ اب وہ نظام ہی نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی لانڈی رکھی جائے گی یا کوئی چیز ہوگی. ہاں اگر کوئی انسان دوسری طریقے سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہے تو وہ زنا کے زمرے کے اندر آئے گا. اس میں جو ہے وہ جس کو عرف عام میں اردو کے اندر بدترین عورت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ آئے گا. لانڈی کا تصور اب نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. ہاں اللہ یہ کہ کوئی جنگ ہو اور اس کے بعد کوئی خواتین کوئی آئیں اور پھر وہ یا تو اپنے آپ کو آزاد کرا لیں یا پھر بعد میں ایسی چیز کر لیں. اب تو وہ اس قسم کی جنگیں بھی نہیں ہوتی. تو اب کے دور کے اندر لانڈی کے لیے نہیں ہے, یہ اس وقت کی بات کی گئی تھی, اور ساتھ میں ہمارے لیے آج کے حساب سے بھی بتا دیا گیا کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر اس طریقے سے تمہارے ہاتھ کوئی چیز آتی ہے تو تم ان کے ساتھ پھر نکاح کر سکتے ہو. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جو ہمارے جو پاکستانی کہتے ہیں نا انڈیا کو فتح کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے جا کے شادیاں کریں گے, اور انہوں نے گن چن کے خواتین جو رکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. چلے ایک مذاقن بات ہوگی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. تو پھر کہا گیا کہ تم میں جو ہے وہ مردوں کو کیا کر دیا گیا کہ قوام بنا دیا گیا, اور پھر اس کے لیے خواتین کو پھر ان کی ریت میں دے دیا گیا. اچھا, اس چیز سے جو ہے وہ خواتین بہت زیادہ چڑھتی ہیں کہ ہمیں ریت میں کیوں دیا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ اس کے بعد جو کہا گیا کہ ریت میں جو دے دیا گیا. دیکھیے اگر یہ جو ولی کے لیے کہا گیا ہے نا, عورت کے اوپر اگر ولی کا سایہ نہیں ہوگا نا تو کیا ہوگا, اس کے ساتھ ہر طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے. کبھی بھی جو معاشرے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں نا میرا باپ ہے, میرا بھائی میرے ساتھ ہے, ایک عورت جو ابھی جب اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو کیا ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ایک قسم کے حفاظتی قلعے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوتے ہیں. یہی عورت جب شادی شدہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور پھر باقی تمام تر چیزوں کو بھی آگے وہ لے کر چلے گا. تو اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں کو ایک جوڑا تو بنایا, لیکن کیا کیا, ایک کو نزاکت دی اور ایک کو طاقت دی. یہ اللہ کا قانون ہے نا کہ ایک کو نزاکت دی ایک کو طاقت دی. اگر دونوں کے اندر طاقت ہوتی تو دو طاقت والے ہمیشہ لڑتے رہتے. اور اسی طریقے سے کیا ہوا, نزاکت اس لیے دی کہ عورت کو اللہ نے پیدا ہی مرد کی پسلی سے کیا ہے.
یہ اس کی شان ہے. تو تبھی تو کہا گیا کہ عورت کے اندر نشوز ہوتا ہے. اب نشوز کیا چیز ہوتی ہے؟ نشوز عورت کے اندر ہونے والا وہ ٹیڑھ پن ہے جس کو آپ عورت کی نزاکت بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے نخرے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ نشوز جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا وہ ہے جو اس کے اندر بغاوت کو, سرکشی کو آمادہ کرتا ہے, جس کے اندر سے کیا کرتا ہے کہ وہ عورت کے آدمی کے ساتھ یا تو وہ بدتمیزی کرتی ہے یا پھر کیا کرتی ہے اسی کے بستر پہ کسی اور کو بلاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن الحکیم میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ جب وہ سرکشی کرنے لگے تو پھر کیا کہا گیا کہ تم ان کو نصیحت کرو اور ان کو بستروں پر چھوڑ دو. اور پھر یہاں پر مارنے کا بھی حکم دیا گیا کہ تم پر ان کو مار بھی سکتے ہو. اچھا, وہ مارنا وہ نہیں ہوگا کہ ان کے چہروں پہ کوئی ضرب آئے یا کوئی چیز ہو, بالکل ہلکا سا جسے ضرب لگائی جاتی ہے ہلکی سی, اس طرح سے کہا گیا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو ڈانٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کہی جاتی ہے تو اس لیے کہا گیا. پھر کہا گیا کہ اگر وہ نہیں اس پہ بھی آمادہ ہوتی نا تو پھر انہیں چھوڑ دو, کیونکہ جب کوئی نئی بات مان رہا تو پھر کیا کرو کہ پھر علیحدگی کر لو. اور اگر وہ مثال کے طور پہ باز آ جاتی ہیں اور توبہ کر لیتی ہیں کہ اب تک جو ہم سے ہو چکا ہم اس کے لیے معافی مانگ لیتے ہیں, تو کیا ہوا کہ پھر ان کے لیے کوئی اور راستہ تلاش مت کرو. تو یعنی کسی قسم کی کوئی اور ٹارچر کرنے کے لیے ان کو بات نہ کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد بالکل ہلکی چیز سے مارنا ہے, یعنی مسواک وغیرہ سے, جس سے بالکل ہلکی سی ضرب لگے. اور پھر کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ تم ان کے مالک ہو کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو اس طرح مارو کہ ان کو چوٹ نہ آئے, اور اگر وہ تمہاری بات کو مان جائیں تو ان کو پھر بار بار مارنے کے بہانے مت تلاش کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ایسی عورتوں سے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا آیت کے ابتدا میں ہی فرمایا, اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند فرماتا ہے جو کہ کیا کرنے والی ہیں, اب حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے رازوں کو بھی, اللہ کی حدود کی فرما برداری کرنے والی ہیں, اور پھر نیک ہیں اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہارا دل خوش کر دے, اور جب تم اسے حکم دو تو وہ اس کی اطاعت کرے, اور جب تم اس سے غائب ہو تو تمہارے مال اور اپنے نفس کی اور نفس میں تمہاری حفاظت کرے. اور پھر ساتھ میں کہا گیا کہ کیا ہو وہ ہر طرح سے کیا ہو اور اپنے شوہر کی جو ہے وہ خیر خواہی کرنے والی ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرد کے درجات کا ذکر فرمایا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ہم میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, بلکہ نہیں. دیکھیں ہم اپنے باپ کی بات بھی تو مانتے ہیں نا, وہ بھی تو ایک مرد ہی ہوتے ہیں, یا ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تو ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے بھائیوں کی بات مانتے ہیں, تو شوہر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کی بات کو ماننا, اور باقی تمام تر چیزیں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ اس میں واقعی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوام بنایا, کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس درجے تک پہنچنے کے لیے کہا ہے نا, یعنی کسی کی بیوی بننے کے لیے, تو وہ اس کے لیے ایک باعث شرف بات ہے. الا یہ کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے شخص سے شادی ہو جائے جو کہ جس کے ساتھ معاف کیجیے گا جس کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہو جائے, یا اس کے اندر کوئی عادت بد ہو. باقی صورتوں میں اگر کوئی خدا نخواستہ خاتون بیوہ ہو جاتی ہے یا کسی کو طلاق ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں سوسائٹی کس قسم کا رویہ اختیار کرتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی جو اہل و عیال ہیں ان کی نگہداشت بھی کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو آیت مبارکہ نمبر 34 پہ مکمل کر لیتے ہیں. انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر رہی تو آگے نیکسٹ سنڈے کو لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنوں بھرے دور کے اندر ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو ایمان کے اوپر سلامت رکھے, ہمیں محفوظ رکھے. اتنی طرف سے فتنے آ رہے ہیں کہ بعض اوقات ذہن الجھ کر رہ جاتا ہے اور عجیب ہم مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عفتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے, نسلوں میں ہمارے ایمان کو رکھے. رب العالمین ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. رب العالمین بہترین عزتوں اور رفتوں کے درجات کے اندر ہمیں لے کر جائے. پروردگار اسلام کا ہر جگہ پر بول بالا ہو اور ہمیں قرآن کا تاحیات طالب علم بنا کر رکھے. آمین اللہم آمین. اللہم آنس واشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا
وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے کو ملاقات ہوتی ہے. زندگی بخیر رہی تو.